मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मियातु आमिल के अल-अव्वल। अब तक जो है हम लोग इस सिलसिले में हम लोग जो है वो उरूफ़ जारा के इस्तेमालात कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर दाखिल होते हैं और क्या अमल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बा के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात और फिर लाम के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात और मीन के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात के ऊपर बात कर चुके हैं और इला के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अभी जो हमारी गुफ्तगू करंट चल रही है बड़ी ही जो है मतलब वो एक पेचीदा सी गुफ्तगू है और वो उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इला का मा बाद कब मा कबल के हुक्म में होगा और कब नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक कायदा मुकर्रर किया है और वो कायदा ये है कि अगर इसका मा बाद अगर मा कबल की जिन से होगा तो बस फिर इसका मा बाद मा कबल के हुक्म में दाखिल होगा और अगर इसका मा बाद मा कबल की जिन से नहीं होगा तो इसका मा बाद मा कबल के हुक्म में भी दाखिल नहीं होगा। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो यकीनी नहीं है, कभी कभार जो है वो इसके बरअक्स भी हो सकता है। और फिर दूसरी बात ये कि इसको भी अप्लाई करने के लिए अगर कोई करीना मौजूद नहीं होगा तो ये वाला जो है वो हम इसको रूल को जो है ना वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि इसको भी एक करीने के तौर पे जो है वो हम लोग सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था कि जब इसका मा बाद मा कबल के हुक्म में दाखिल होगा, इसकी मिसाल मैंने आपको दे दी थी, उसकी हम लोग तरकीब भी कर चुके हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि इसका मा बाद जब मा कबल के हुक्म में दाखिल नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसकी मिसाल है, ये स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई ये मिसाल है कि नहवु क़ौलिही तआला सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैली। अब यहाँ पर इसकी तरकीब मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। देखें यहाँ पे अल लैल जो है ना ये रात है, रात। ठीक है, अच्छा रात जो है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारका में ये इरशाद फरमाया है कि तुम अपने रोज़ों को पूरा करो। ठीक है, सियाम सौमुन की जमा है सियाम। तुम अतिम्मु माने तमाम करो, पूरा करो, मुकम्मल करो। कब तक? रात तक। अब यहाँ पे ये जो रात है ये सियाम की जो है वो जिन से नहीं है, यानी अगर आप ले लें तो दिन ले लें आप, है ना, तो दिन की जिन से जो है वो रात नहीं है। तो अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है वो हम लोग इसके माना जो है वो इसके माँ बात को माँ कबल के हुक्म में दाखिल करें। हम यूँ नहीं कहेंगे कि तुम जो है वो अपने रोज़ों को जो है वो रात समेत जो है वो पूरा करो। अरे रात समेत अगर पूरा करने के माना अगर आप ले लें तो एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर रात भी अगर हम लोग शामिल कर लेंगे और फिर दिन तो शामिल है ही, रोज़े को तमाम करने का हुक्म दिया जा रहा है। अब रात समेत तो फिर दिन भी है, तो दिन और रात यानी दिन और रात में रोज़ा रखेंगे। सहरी और इफ्तार किस वक्त में करेंगे? तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि जैसे ही आपने रमज़ान मुबारक का चाँद देखा और बस आप जो है वो रोज़े से हो गए और फिर अब आपका रोज़ा पता है इफ्तार कब होगा? जब शव्वाल का चाँद दिखेगा यानी ईद उल फितर होगी तो आपका रोज़ा, अगर आप बाकी बचे हैं तो फिर जो है वो आप अपना रोज़ा इफ्तार जो है वो कर सकेंगे। तो बहरहाल ये तो एक मजाक की जो है वो बात हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है माना यही लिया जाता है कि तुम अपने रोज़ों को रात तक जो है वो पूरा करो। तो अब हम इसकी तरकीब कर देते हैं। नहवु क़ौलिही तआला सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैली। अब यहाँ पर ये जो नहवु है ना, ये नहवु जो है ये है मुदाफ़, क्योंकि आपको पता है ये अपने माँ बात के लिए मुदाफ़ होता है और अपने मा क़बल मिसाल मुब्तदा माज़ूफ़ की ख़बर होता है। तो हमने कहा नहवु मुदाफ़, ठीक है, और अब इसका मुदाफ़ इलैह तलाश करना है। अब क़ौल मस्दर जो है ना इसके आगे जो क़ौल मस्दर है हमने इसको बना दिया मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ इलैह बनाने के साथ साथ हमने इसको बना दिया आगे के लिए मुदाफ़ भी बनाना है हमने इसको। अभी हम कहेंगे क़ौल मस्दर मुदाफ़। अच्छा, क़ौल मस्दर है, इसके नीचे हम लोग कसरा पढ़ लें क़ौली,
ہے نا، قولن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہ آگے کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف ہونا معنی تنوین میں سے ہے، تنوین کو روکنے والی چیز ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا تو پھر حالت جری میں قولی کیوں پڑھا؟ آپ نے قولو پڑھ دیتے آپ، ہے نا، قولا پڑھ دیتے آپ، پھر آپ نے لی کیوں پڑھا؟ ہم نے اس وجہ سے لی پڑھا کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی تو بن رہا ہے نا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہم نے کسرہ کیوں پڑھا؟ حالت جری میں کیوں پڑھا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تنوین کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آگے کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو اس کے آگے ہے ہو ضمیر، یہ ہو پڑھنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں ہی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آ گیا ہے، اور کسرہ آنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو اس وجہ سے یہ ضمیر بھی ہو سے ہی ہو جائے گی۔ اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ اب اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم لوگ، کہیں گے ضمیر یہ واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بس ہوئے، کہاں اس کا ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، تو ہم لوگ کہیں گے راجع بس ہوئے اس میں جلالت اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت ہے نا یہ، تو ہم لوگ کہیں گے راجع بس ہوئے اس میں جلالت اللہ، اس کا جو ہے وہ یہ مرجع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب جو ہے اب ہو ضمیر کو بنائیں گے کیا؟ اب ہو ضمیر کو کیا بنائیں ہم؟ اگر صرف اتنی عبارت ہوتی تو ڈائریکٹ مضاف الیہ بنا دیتے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ آگے ہم نے دیکھا تعالی بھی لکھا ہے، تو یہ تعالی جو ہے وہ فعل ہے، اور فعل ہے تو پھر فاعل بھی ہوگا، ہاں بالکل ہوگا، تعالی فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، پھر ہم لوگ کہیں گے تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر اب جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ یہ جو ہے وہ بنے گا، اب ایک آپ کو جملہ مل گیا اور ایک آپ کو ضمیر مل گئی۔ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ مل گیا، تو ایسا نہ کریں کہ ہم لوگ جو ہے او کو جو ہے وہ ذوالحال بنا دیتے ہیں، اور اس کے آگے جو تعالی ہے نا، تعالی فعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے ذوالحال اس کا فاعل، پھر تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا حال، ہے نا، پھر ذوالحال ہو ضمیر ذوالحال اور تعالی حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا قول مصدر کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ فاعل بنے گا، یہ بھی کہیں گے ہم لوگ مضاف الیہ فاعل۔ اچھا قول مصدر مل گیا، تو اب اس کے بعد ہم نے اس کا مقولہ بھی تلاش کرنا، یہ بھی میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے مقولے کو تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا مقولہ کیا ہوگا۔ اس کا مقولہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اب یہ جو ثم ہے یہ تو حرف عطف ہوتا ہے، تو پیچھے تو عبارت نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ یہاں پر تو بس آپ صرف حرف عطف کہہ کر اتنا ہی کہہ کر اتنے پر ہی آپ اکتفا کر لیں، کیونکہ ابھی ہم اتنے ہی حصے کی ہم ترکیب کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق پیچھے سے ہے، پچھلی آیت ہے، پیچھے آیت کا حصہ ہے، تو اس سے اس کا تعلق ہے۔ المختصر ثم کو آپ حرف عطف کہہ دیں، پھر آگے چلیں۔ اتموا جو ہے نا، یہ اتموا فعل ہے، اچھا یہ فعل کون سا ہے؟ یہ جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ فعل امر ہے، اور اس میں جو ہے اتموا جو ہے یہ واو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اتموا فعل ہے، فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، اب آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ اب آپ بھائی مفعول تلاش کریں گے۔ اب ہم مفعول تلاش کرنے کے لیے گئے تو آگے ہمیں ملا الصیام، ٹھیک ہے۔ الصیام ما پڑھوں یا الصیام می پڑھوں یا الصیام پڑھوں؟ بھائی اتموا الصیام پڑھیں، کیوں ما کیوں پڑھیں؟ اس وجہ سے کیونکہ اتموا فعل کا یہ بن رہا ہے مفعول، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ آپ اس کے اوپر پڑھیں گے زبر، تو اتموا الصیام یہ پڑھیں گے آپ۔ اس کے اعراب تنوین کیوں نہیں پڑھی میں نے؟ صیام من کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پر بھی ایک معنی تنوین موجود ہے، تنوین کو روکنے والی ایک چیز موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے الف لام۔ الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، بہت مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، تو یہاں پہ معنی تنوین الف لام ہے۔ تو اب یہ اتموا فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، اور الصیام جو ہے یہ صوم کی جمع ہے صیام، ٹھیک ہے۔ تم اپنے روزوں کو پورا کرو نا، تو تم اپنے روزوں کو پورا کرو، یہ پورا کا پورا یہ ثم اتموا الصیام، اگر اتموا الصیام صرف اتنا ہوتا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا ہوتا؟ جملہ
فعلیہ انشائیہ ہو جاتا اور پھر یہ مقولہ بنا دیتے. لیکن ابھی آگے بھی تو عبارت ہے نا الی اللیلی، تو اس کو بھی تو ہم نے جوڑنا ہے. تو ہم کہیں گے الی حرف جر اور اللیلی مجرور، پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا اتموا فعل کا ظرف لغو. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے الا کا جو ما بعد ہے اللیل، یہ ما قبل کے حکم، ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ اس کو ما قبل کے حکم میں بھی داخل نہیں کریں گے. اب اس کا معنی ہم لوگ کیا لیں گے؟ الا کا معنی ہم لوگ لیں گے تک. ٹھیک ہے، اگر سمیت لے لیا، اس کو شامل کر لیا لیل کو، تو پھر تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ کیا خرابی لازم آ سکتی ہے معنی کے اندر. تو مطلب پھر رات میں بھی روزہ رکھیں گے آپ، دن میں بھی روزہ رکھیں گے، تو آپ کہیں گے الی حرف جر اللیلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ اتموا فعل کا ظرف لغو، کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں مذکور ہے. اگر مذکور ہوتا ہے تو ظرف لغو ہی ہم بناتے ہیں. پھر اتموا فعل بھی مل گیا آپ کو، اس کا فاعل بھی مل گیا آپ کو، الصیام مفعول بھی مل گیا آپ کو، اور الی ظرف لغو بھی مل گیا آپ کو. آگے کوئی عبارت بھی نہیں ہے. اب اس کو سمیٹ لیں آپ، بالکل سمیٹتے ہیں. اتموا فعل اپنے فاعل واو ضمیر اپنے فاعل، الصیام مفعول، اور الی اللیل اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بنے گا، بلکہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا. انشائیہ کیوں؟ انشائیہ اس وجہ سے کیونکہ امر ہے اور یہ انشائیہ کے حکم میں ہے نا یہ، اور کیونکہ اس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو ہم لوگ اسی وجہ سے اسے بنا دیں گے جملہ فعلیہ انشائیہ. اب جملہ فعلیہ انشائیہ بنانے کے بعد اب کیا بنائیں گے؟ اب ہم اس کو بنائیں گے پیچھے سے عبارت سے تعلق جوڑتے ہوئے. اب ہم بنائیں گے اس کو قول مصدر کا مقولہ، کیونکہ قول مصدر کا مقولہ تلاش کرنا ہے نا ہم لوگ، تو قول مصدر کا مقولہ بنا دیں گے. اور پھر قول مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل جو ذوالحال حال سے مل کر ہم نے بنایا تھا نا مضاف الیہ فاعل، تو قول مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور اتموا الصیام الی اللیل اپنے اس مقولہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مراد اللفظ مفرد کی تعویل میں ہو کر اب نحو کے لیے آپ تلاش کر رہے تھے مضاف الیہ، تو اب اس پورے جملے کو آپ بنا دیں گے نحو کا مضاف الیہ. اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی. اور آپ کو پتہ ہے نحو اپنے ما بعد کے لیے تو مضاف ہوتا ہے اور اپنے ما قبل مبتدا محذوف مثال او کی خبر ہوتا ہے. تو اب ہم لوگ کہیں گے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، اس میں مثال مضاف او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل اور راجع بسوئے اس میں جلالت اللہ. ٹھیک ہے، اور پھر مثال ہو مبتدا محذوف اپنی خبر نحو قوله تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس پوری کی پوری خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب مکمل ہو گئی ہے. اور میں نے آپ کو یہ جو ہماری بات چل رہی تھی کہ الی کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور الحمدللہ ہمارا پارٹ نمبر 57 اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.